अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अपोजिशन की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात पे आबादगी का इजहार किया गया था और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे एलामिया में भी इसका जिक्र है कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। महमूद अचकज़ई ने ये जो कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस थी या कौमी कॉन्फ्रेंस थी, इसको लीड किया था। उसके बाद आज बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट है उस पर भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। माजी में वो मीसाक़ मईशत की बात भी करते रहे। आज काबीना से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपोजिशन से ये कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए अगर तैयार हैं तो हुकूमत भी मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग को नहीं मानेंगे, किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए राज़ी है, हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या ये मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़ेगी और बामकसद और बाबानी मुज़ाकरात होंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया गया है और ऐसे वक्त में जो कामयाब मल्टी अलाइनर्स के तौर पर वो सामने आए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बात की भी तारीफ़ की है कि मुश्किल वक्त में उन्होंने एक लीडिंग रोल लिया और ना सिर्फ लीडिंग रोल जो डिफेंस के एतबार से लिया बल्कि जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, उसमें भी जो फील्ड मार्शल हैं उनकी शख्सियत बहुत मुतासर कुन रही है। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये एक बहुत खुशाइन बात है, लेकिन डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे पाकिस्तान को अभी मज़ीद कौन सी कामयाबियाँ दरकार हैं, ये एक सवाल है। और बिलखुसूस जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसको डील करते हुए कौन सी चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, हुकूमत भी राज़ी है, अपोजिशन भी तैयार है, तो अब मुज़ाकरात शुरू न होने में देर किस बात की है? वैसे जो मिसट्रस्ट है उसकी वजह से अब जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि पहला कदम कौन उठाएगा। क्या अपोजिशन ये ऐलान करेगी कि हम गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एजेंडा हमारा कोई फ़िलहाल नहीं है और एजेंडा हम और अपोजिशन बैठ कर तय करेंगे, या हुकूमत ये ऐलान करेगी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने के लिए, फ़ज़ा साज़गार करने के लिए हम कुछ स्टेप ले रहे हैं जो एतमाद साजी भी हो सकता है या दर्जा हरारत को नीचे भी ला सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ कैदियों की रिहाई हो सकती है, मुलाकातों का सिलसिला जो बंद किया हुआ है हुकूमत ने वो शुरू हो सकता है। कुछ और चीज़ें हुकूमत जो ऑफ़र करने की पोजीशन में है वो इस तरह होता है, या दोनों फरीक ये कहते हैं कि जी पहले आप, तो ये है रुकावट असल, क्योंकि मुसलसल मिसट्रस्ट है। माजी में एक दो बार जो कोशिशें हुई नाकामी से दो चार हुई। 8 फरवरी 24 से पहले भी मुज़ाकरात की कोशिशें नाकाम हुई, बाद में जो एक आध कोशिश हुई वो भी नाकामी से दो चार हुई। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल बन रही है। देखना अब ये है कि क्या अब दोनों फरीक संजीदा हैं, दोनों फरीक ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के बग़ैर कोई चारा कार नहीं और मुज़ाकरात ही में न सिर्फ दोनों की बका है बल्कि जमहूरियत की बका है और मुल्की मईशत का दारोमदार, मुल्क की सियासत का दारोमदार, पार्लिमानी निज़ाम का दारोमदार मुज़ाकरात और मुफाहमत पर है या नहीं है। ये एहसास अगर मौजूद है तो ये मुमकिन तौर पर अगले चंद दिनों में कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है असद उमर साहब इस हवाले से बेहतर अंदाज में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या आप समझते हैं कि गुज़श्ता 3-3.5 साल के अरसे में दोनों फरीकों को ये एहसास हो गया है कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो न सिर्फ ये है कि मुल्क आगे नहीं चल सकता, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता, मईशत बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि दोनों फरीकों की सियासी बका भी मुज़ाकरात और मुफाहमत में है। असद उमर साहब से तब मुझे ये लगता नहीं है कि ऐसा एहसास है। ये जो आपने तज्जिया पेश किया मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो बयानात एक अलग चीज़ होते हैं, अमली तौर पर जो हमें ज़मीन पे होता हुआ नज़र आ रहा है उससे हमें ऐसी कोई झलक नज़र नहीं आती।
یہ وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہا ہے، اگر آپ کسی سے مذاکرہ جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر 2 نئے مقدمے تو پرانے ہیں لیکن 2 نئے بڑے فیصلے آ گئے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 10 سال مزید سزائیں دے دی گئیں، عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کی بہنیں باہر جا کے بیٹھتی ہیں تو ان کو ملاقات تو کرنے ہی نہیں دیا جاتا، رات کو واٹر کینن سے اس سردیوں کے موسم میں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے. تو یہ وہ زمین پہ عمل ایسا کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس سے یہ لگے کہ حکومت واقعی میں ایک ماحول بنانا چاہتی ہے کہ جس سے مذاکرات کر سکے. دیکھیں تحریک انصاف میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں نا لیڈرشپ پہ، وہ ان کا بھی ایک احتساب ہوتا ہے، اور وہ احتساب جو ہے وہ صرف ان کی لیڈرشپ نہیں، وہ عوام جو ان کے سپورٹر ہیں جن کا ایک رشتہ جو ہے، ایک ایموشنل جس کو کہتے ہیں جذباتی رشتہ اپنی پارٹی کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ ہے جو عموماً باقی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایسے فیصلے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. تو عملی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے اس بات چیت میں. اچھا، اصل مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے یا دوسرے فریق کو دباؤ میں لانے کے لیے بھی تو اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں نا. ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت دباؤ زیادہ سے زیادہ ڈال کے اپوزیشن سے اپنے مطالبات یا اپنی مرضی کے ایجنڈے پر مذاکرات چاہتی ہے، اور اپوزیشن بھی سخت رویہ اختیار کر کے حکومت کو پیچھے دھکیل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسری سائڈ سے بھی تو جو بیانات ہیں وہ سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اسٹریٹجی ہوگی تو پھر میں وہی پوچھوں گا کہ اس وقت جو پچھلے 10-15 دن کے اندر جتنی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر کون زیادہ طاقتور نظر آیا ہے، کس نے اپنے حریف کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ اس وقت جو وزیر اعظم کے اس بیان کے آنے سے پہلے کے صرف 2 ہفتے کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ پے در پہ وار جو ہے حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے اوپر ہوئے ہیں. تو جو تحریک انصاف کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو، وہ کم سے کم یہ والی جو آپ کی آرگیومنٹ ہے اس دلیل کو تو ضرور آگے رکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر بات چیت کرنی بھی ہے نا تو پہلے کچھ ایسا تو کرو، کوئی ایسی تکلیف تو حکومت کو پہنچاؤ، کوئی ایسا احتجاج کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے حکومت کو بھی لگے کہ ہاں واقعی میں ان کے ساتھ بات کرنا ایک برابری کے ماحول کے اندر یا ایک کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے اقدامات کے بعد جو ہے اللہ کرے میں غلط ثابت ہو، اللہ کرے میں غلط ثابت ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں، کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر کوئی سنجیدہ گفتگو. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا ظاہر گروپ ہوگا جو مذاکرات موجودہ حکمرانوں سے یا موجودہ سیاست جو برسر اقتدار گروہ سے نہیں کرنا چاہتا، اس کو تقویت پہنچا رہی ہے حکومت بھی. بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسی ہے. دیکھیں دونوں سائڈ کے اوپر یہ صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا، وہاں پہ چند سینئر رہنما واقعی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، جو آپ نے تجزیہ کیا جس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اس سے صرف تحریک انصاف نہیں تمام سیاسی جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں، پورا جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے، ہمارا عدالتی نظام کمزور ہو رہا ہے ہمارا. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنما ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور مذاکرات ہی ذریعہ اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کو تو اب ہم نے آگے پکڑا ہے اور اس وقت عمران خان نے اپنا میچ ڈال لیا ہے ہم سے کہیں زیادہ طاقتور کھلاڑی کے ساتھ، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اس وقت بیچ میں آپ ان کو بچانے کی ضرورت کیا ہے، ان کو ایک دفعہ ختم ہی ہونے دو. اچھا، حکومت تو یہ بات کہتی تھی ڈے 1 سے کہ جی مذاکرات جب بھی کوشش ہوئی وہ تحریک انصاف نے یا اس کے بانی نے عمران خان صاحب نے ناکام بنا دی. اب آپ کے پرانے ساتھی عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، فواد چودھری صاحب بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی جو مئی 23 میں مذاکرات ہو رہے تھے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، وہ ناکام بنائے آپ کے اس وقت کے لیڈر نے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر حکومت یہ حق بجانے پہ کہنے میں کہ چونکہ ماضی میں بھی مذاکرات ان لوگوں نے ناکام بنائے تو اب کوئی گارنٹر ہونا چاہیے کہ یہ مذاکرات ہم شروع کریں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، کوئی نتیجہ خیز بھی ہوں گے؟ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت آپ سیکرٹری جنرل تھے، آپ کیوں نہ راضی کر سکے عمران خان کو؟ اس سے پہلے اسد صاحب، ارشاد صاحب، یہ ذرا جو کل فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اچھا، انہوں نے اس بات کی تائید و تصدیق کیسے کی ہے، یہ ذرا سن لیجئے، پھر آ کے آپ کی رائے لیتے ہیں۔ ساری پارٹی نے خان صاحب کی کیا محنت نہیں کر لی۔ مطلب آپ دیکھیں، ہم نے اسمبلیاں توڑی، ہم حکومتوں سے باہر آئے، اور ہم صرف ایک ہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم الیکشن لے لیں۔ اسد عمر نے، عمران اسماعیل نے، علی زیدی نے، کس آدمی نے جا کے خان صاحب کی محنت نہیں کی کہ جی یہ الیکشن ہمیں مل رہے ہیں اور ہمیں فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اس الیکشن میں صرف ایک ہی کیویٹ تھا کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 10 دن بعد آپ جو ہے وہ پولنگ کرا لیں۔ تو وہ بس آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ، بہت بڑی غلطی تھی ہماری۔ اسد صاحب، یہ سنا آپ نے، آپ کیا فواد صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں، اور کیا وجہ بنی کہ آپ منتیں کرتے رہے اور عمران خان نے بات نہیں مانی؟ اچھا، وہ تھوڑی سی اس میں چسکا ڈال دی ہے فواد نے، لیکن یہ بات درست ہے۔ دیکھیں، وہ پرانی بات جو ہے وہ کو آپ چھوڑ دیں۔ اس وقت کی جو پوری مجموعی طور پہ حکمت عملی تھی، جس سے عمومی طور پر فواد چودھری اتفاق کرتے تھے، صرف اتفاق نہیں کرتے تھے، اس اسٹریٹجی کے سب سے بڑے جو سپوکس پرسنز تھے ان میں سے ایک فواد چودھری تھے۔ یعنی کہ اسمبلیوں سے باہر نکل جانا، یعنی پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دینا، میں تو ان دونوں فیصلوں کے بھی خلاف تھا۔ بٹ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں فواد چودھری، وہ ایگزیکٹ تفصیل میں جائے بغیر یہ بالکل ان کا بات دیکھیں، اس میں حکومت یہ کلیم کرتی رہی، یہ پہلے بھی خبریں آتی رہی کہ ہم کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ چکے تھے، لیکن ایگزیکٹلی جو جواز تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا وہ یہی تھا کہ اگر ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا الیکشن میں جانے کے لیے، وہ مارجن ہمیں نہیں مل سکتا؟ پھر کوئی وجہ تو نہیں ہوگی جس پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا؟ وہ تو الیکشن تو اس سے پہلے دیکھیں تیاری کی کون سی ضرورت تھی۔ آپ نے جولائی 2022 کے اندر 20 پنجاب اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی، اور ہم نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی اور واپس ان نے حکومت چھینی تھی۔ وہ پنجاب تو عمران خان اس وقت جیت چکے تھے، وہ الیکشن جیتنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ پرانی بات چھوڑے، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی حالات جو پیدا ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک دفعہ مذاکراتی ٹیبل پر دونوں پارٹیاں آ گئی تھی، تحریک انصاف اور حکومت کے لوگ ساتھ بیٹھے۔ یہ ہے دسمبر 2024 کی بات۔ دسمبر میں شروع ہوا، شاید جنوری کے شروع تک وہ چلا، دسمبر 2024 جنوری 2025۔ وہ مذاکرات میں ہوا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے اس مذاکرات میں کیا ہوا تھا؟ اس مذاکرات کے دوران پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتا ہے، اعجاز چودھری صاحب کا سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی، جو پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ ایشو کرتے ہیں۔ جو میں بول رہا ہوں نا کہ کوئی ماحول بنایا جاتا ہے، اس ماحول بنانے کے لیے ایک پروڈکشن آرڈر ایشو کیا گیا۔ حکومت اعجاز چودھری کو سینٹ تک نہیں لا سکی، یعنی حکومت میں وہ لوگ جو تھے جو ان مذاکرات کے خلاف تھے، انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے ان لوگوں کے، مسلم لیگ نون کے، جو سمجھتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ابتدا جو آپ نے کہا تھا کہ پہل کون کرے گا، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے نا۔ طاقت ساری اختیار اس وقت حکومت کے پاس ہے، تو پہل تو حکومت نے کرنی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو کہ بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ حکومت ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ساتھ دھمکی بھی دے دیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، تو پہلے ہی آپ نے اسی بیان کے اندر یہ ماحول ختم کر دیا۔ کوئی 2-4 ٹھوس ایکشن ایسے لیں جس سے آپ کو نظر آئے کہ ایک ماحول کچھ بہتری کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ بھائی طاقت تو آپ کی ہے نا، قانون آپ کا ہے، لیڈر آپ نے اپوزیشن کا جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی بیوی کو ڈالا ہوا ہے، ان کے لیڈرز کو ڈالا ہوا ہے، ورکرز کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ خوف کس بات کا ہے؟ تھوڑا سا ماحول بہتر کریں، مذاکرات کوئی دعوت دیں، تحریک انصاف آتی ہے، کوئی اچھائی اس میں سے نکل سکتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ پھر وہی کر لینا جو آپ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بعد یہ کوٹ لکھپت والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اگر ان کی اڈیالہ میں ملاقات ہو جائے یا ان کو ریلیف دیا جائے تو کیا یہ کنونس کر پائیں گے بانی پی ٹی آئی کو کہ ماحول کو سازگار کیے جائے، معاملات آگے بڑھائے جائیں یا نہیں؟ بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسد صاحب، آپ کے جو سابق کولیگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت والوں کو اگر ریلیف دیے جائے، ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کی ملاقات اڈیالہ میں کروا دی جائے
تو وہ کنونس کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو کہ ماحول کو سازگار کیا جائے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا یہی بات ہے؟ اور ندر کیس اگر وہ یہ سب کچھ ہو بھی جائے، وہ کنونس نہیں کر پاتے، ادھر سے ویسی باتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی ٹویٹس ہوتے ہیں، تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو کوٹ لکھپت میں ہمارے اسیران ہیں ان کو ریلیف تو بالکل ملنا چاہیے. وہ تو بالکل ایک آئینی اور قانونی لحاظ سے بھی ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور ایک انسانی ہمدردی کے لحاظ سے بھی ملنا چاہیے. دونوں لحاظ سے ان کا حق بنتا ہے یہ ریلیف ملنا. جہاں تک ان کی بات ہے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سمجھائیں گے اگر بات اپنے نقطہ نظر سے، تو شاید عمران خان صاحب ایک مختلف فیصلہ کریں، یہ ممکن ہے. لیکن میرے خیال میں عمران خان ان کی اس بات کو مان جائیں، اس کا زیادہ جو چانسز ہیں وہ اس وقت ہیں کہ آپ ان کو ابھی جا کے ان سے ملاقات کرا دیں، ان کو ریلیف ملنے سے پہلے ان کی ملاقات کرا دیں عمران خان سے، اور عمران خان جو ہے ان کی بات سنیں، اور اگر اس کے بعد اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی. اگر ان کو ریلیف مل گیا اور اس کے بعد وہ بات کرنے گئے، مجھے شک ہے، میرے ذہن میں ایک ایسی شک ہے کہ عمران خان صاحب کہیں یہ نہ سمجھیں گے یار اچھا یہ تو ان کی یہ شرط یہ تھی کہ ریلیف اس لیے مل رہا ہے کہ انہوں نے آ کے مجھے یہ بتانا ہے اور یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، تو ان کو تو ریلیف اس لیے ملا ہے. اس لیے میرے خیال میں تو کوئی کیس وارہ کا انتظار کرے بغیر، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سمجھدار سیاسی منجھی ہوئی سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ خان صاحب سے اگر بات کریں گے تو خان صاحب شاید ایک مختلف فیصلہ کر سکیں، تو یہ تو اس میں کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے. ان کو بٹھائیں اور لے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. صحیح. اچھا، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جچتی ہے کہ وہ جب وہ ریلیف لے کر جائیں گے تو شک کیا جا سکتا ہے کہ بھی ریلیف اسی شرط پر ملا ہے اور یہ کوئی اور ہی ایجنڈا نظر آتا ہے. ایک بات اگر آپ مناسب سمجھیں میرے خیال میں بتا ہی دیں کہ وہ جب 23 کے مذاکرات ہو رہے تھے مئی کے، اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو شاید 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. قاضی فائز عیسیٰ سے آپ کو یا عمران خان کو کیا ڈر تھا کہ وہ آ جائیں گے تو پھر جو الیکشن ہوں گے وہ مناسب نہیں ہوں گے، اور عطاء بندیال صاحب کی موجودگی میں ہی ہونے والے الیکشن مناسب ہیں؟ نہیں سر، یہ جس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں نا فواد چودھری صاحب، اس میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، اور یہ ہماری طرف سے نہیں تھا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے صرف اس کا عمر عطیہ بندیال کی ریٹائر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم تو صرف کہہ رہے تھے کہ جب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ الیکشن کروانا ہے تو تاریخ ڈیسائیڈ کریں اور اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کرائیں. تو اس پہ مسلم لیگ نون کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اب یہ بات جو ہے اس میں منطق ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری سائڈ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر عمر عطیہ بندیال چیف جسٹس ہوگا تو جائز الیکشن نہیں ہو سکتے. اچھا، تو اس کے اوپر بات چیت کے بعد تھوڑی دیر ہماری بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایک طے پایا آپس میں کہ اگر ستمبر کے آخری ہفتے میں الیکشن لے لیا جائے تو اس کا مطلب کہ وہ تقریباً آدھی بات ہو جائے گی. یعنی جس دن الیکشن ہوگا اس دن تو عمر عطیہ بندیال نہیں ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، لیکن جو الیکشن کا پروسیس ہے سارا وہ پہلے شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہوگا، انتخابی نشان مل چکے ہوں گے، جو الیکشن جنہوں نے لڑنا ہے امیدواروں نے ان کی اسکروٹنی ہو چکی ہوگی، اور ایک پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ مجموعی طور پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. الیکشن اپنی پیک کے اوپر ہوگا، 2 ہفتے جب رہ جاتے ہیں الیکشن میں آپ کو پتا ہے کیا ماحول ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس وقت فائز عیسیٰ آ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، آ جائیں بے شک. سو ہماری طرف سے نہیں، یہ ان کی طرف سے پہلو اٹھایا گیا تھا کہ اس الیکشن کو لنک کیا جائے، نتھی کیا جائے عمر عطیہ بندیال کی ریٹائرمنٹ سے. اچھا، یعنی یہ شرط مسلم لیگ نون کی تھی یا پی ڈی ایم کی تھی کہ جی الیکشن جو ہوں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے موجودگی ہوں گے، یہ ان کی شرط تھی، آپ کی شرط نہیں تھی کہ اس سے پہلے ہو جانے چاہیے؟ ہماری ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اب انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہیجان ہے پورے ملک کے اندر، آئین ٹوٹ رہا ہے. 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے سے تو ویسے ہی ہم آئین توڑ چکے تھے نا، تو اب اس کو اور کھینچنے کی ضرورت کیا ہے. جب اتفاق بھی ہو گیا الیکشن کرانے تو بس تحلیل کریں اسمبلی اور الیکشن. اور اس پہ سب کا اتفاق، تمام فریقین کا اتفاق بھی ہو چکا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اینڈ سے بھی اور ان کے اینڈ سے بھی. نہیں، ان کے یہ تو اتفاق ہو چکا تھا نا کہ ارلی الیکشن کرانا ہے، اس کی بات کے اوپر اب تو صرف تاریخ کی بات رہ گئی تھی نا. سو ہم یہ، اور وہ تاریخ کی جو دلیل دے رہے تھے، جو وجہ بتا رہے تھے، وہ یہ تھا کہ عمر عطیہ بندیال ریٹائر ہو جائے. تو یہ انہوں نے بات ریز کی تھی، ہم نے نہیں کی.
حالانکہ وہی عمر عطاب بندیال صاحب آپ کی اسمبلی قومی اسمبلی توڑنے کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے اور عدم اعتماد کی کامیابی کی راہ ہموار کر چکے تھے، اس کے باوجود ان کو شکوک و شبہات تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ فیصلہ مجھے یقین ہے ارشاد عارف صاحب کے عمر عطاب بندیال آج بھی گھر بیٹھ کے سوچتے ہوں گے تو ان کے ذہن سے یہ گزرتا تو ضرور ہوگا کہ اگر اس دن میں نے ایک مختلف فیصلہ کر لیا ہوتا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف بھیج دیا ہوتا تو شاید جو پاکستان اتنے بڑے سیاسی بحران سے گزرا ہے، اتنی بھاری ہم نے قیمت ادا کی ہے، شاید اس سے بچ جاتے ہیں۔ وہ تو خیر اس میں بہت سی سوچ ہے۔ یہ فرمائیں کہ اس وقت حکومت کا جو یعنی فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب بھی حق میں ہیں مذاکرات کے، رانا ثناء اللہ بھی حق میں ہیں، یا صادق صاحب بھی ہیں، جو فریق نہیں چاہتا وہ دباؤ کا شکار ہے، یا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے، درجہ حرارت نیچے نہیں آتا تو نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ ملک چلانا ہمارے لیے آسان ہے، اور یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ سینئر رہنما ضرور ہیں مسلم لیگ نون کے جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ نہیں رکھتی۔ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک روایتی طور پہ ایک بیان تو دے رہے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی اس کے حامی میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کنسیشن کی جائے جس سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو کوئی بھی سپیس مل سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت ان کو پتا ہے بہت بہتر باقی سب سے۔ اس کے علاوہ ان کی تو اپنی ذات کے مسائل ہیں نا، کہ وہ ان کیسز کے اندر جس میں ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن وہ وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے، تو ان کی جو ذہن، ان کا سوچ، ان کا زاویہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جب کوئی بھی دیکھے گا جو پاکستان کو پہلے رکھ کے بات سوچ رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ جمہوری نظام کو کیسے تقویت دی جا سکتی ہے، ملک کی معاشی مستقبل کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے بدقسمتی سے، یہ اچھی سوچ رکھنے والے مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو باس ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ اپنی ذات کو دیکھ کے فیصلہ کر۔ اچھا یہ فرمائیں، فیض حمید صاحب کا بار بار ذکر آتا ہے، آپ کی حکومت ٹوٹنے کے بعد بہت سارے آپ کے فیصلوں کو جوڑا جاتا ہے فیض حمید صاحب کی ذات سے، تو آپ سیکرٹری جنرل تھے، آپ کو علم ہوگا کس حد تک آپ کی سیاست پر، آپ کے سیاسی فیصلوں پر فیض حمید صاحب اثر انداز ہو رہے تھے، خاص طور پر یہ جو لانگ مارچ ہوئے، بعد میں جو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی، اس میں کس حد تک اثر انداز ہو رہے تھے وہ؟ میں نے جو ہے نا شاہ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میں صرف حکومت کیا کہہ رہی ہے اس میں نہیں، میں جو اپنے ہمارے پرانے ساتھی تھے تحریک انصاف کے، ان میں بھی اب میں دیکھتا ہوں کہ ہر خرابی کا سرا جو ہے وہ فیض حمید کے پاس سے نکالا جاتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ باتیں اس وقت نہیں ہوتی تھی، یہ ہم اب سن رہے ہیں، یہ ساری باتیں، یہ باتیں ہمیں پہلے سننے کو نہیں ملتی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ فیض حمید صاحب کا اور عمران خان کے ساتھ براہ راست آپس میں ان کی کیا بات چیت ہوتی تھی، نہ عمران خان نے کبھی ہمیں اس کا بتایا، نہ فیض حمید نے بتایا، تو وہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میں صرف اپنی ذات کا بتا سکتا ہوں کہ ان جب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹ گئے تھے، اس کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً رابطہ کر لیا کرتے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فواد چودھری جو ہے سٹوری بھی سنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مجھے اور فواد کو اپنے گھر بلایا تھا ریٹائر ہونے کے بعد، اور ڈنر کے اوپر بڑی اچھی ہماری بات چیت ہوئی۔ جب بھی ہم سے وہ بات کرتے تھے تو ہمارے صرف یہی بات کرتے تھے کہ یار خان صاحب کو سمجھائیں گے فوج کے ساتھ تعلقات بہتر کریں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو واللہ علم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری مے 9 کی پلاننگ انہوں نے کر دی، نہیں آپ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنی بھی ان کی بات کی تھی اس میں نے ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی، ایون وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کہا کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف پی ٹی آئی کا درست ہے؟ جس بات پہ ان کو سزا ہوئی ہے اس کا تو سیاست کا تعلق کوئی نہیں ہے نا، تو وہ میرے خیال میں جو سہیل آفریدی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ درست سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک چیف منسٹر کو یہی بات بولنی چاہیے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یا تو ان کو سزا جو دی جاتی وہ اس بات پہ دی جاتی کہ تحریک انصاف سے کوئی جڑی ہوئی بات ہوتی، تو پھر تو ظاہر ہے تحریک انصاف اس کو ڈسون نہیں کر سکتی، لیکن یہ تو سزا اس کا ان کو سزا ہو چکی ہے۔ اسد صاحب، اب جو پریس ریلیز اس دن آئی جب ان کو سزا ہوئی، تو اس کا جو آخری پیرا ہے
بہت سے قانونی ماہرین بھی، سیاسی تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ وہ ان فیوچر اس کا اثر پی ٹی آئی پہ اور بانی پی ٹی آئی پہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے واقعتاً مزید چیلنجنگ صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیں وہ جو آخری پیراگراف ہے وہ اشارہ تو اسی طرف کرتا ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ سیاسی جس سرگرمی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات کی تو نہیں بات کر رہے. سو وہ اس کا اشارہ تو ادھر ہی نظر آتا ہے. اب دیکھیں وہ کیا بنتا ہے، کیس آتا ہے نہیں آتا ہے، اور اس کی کیا تفصیل ہے جب آتا ہے، اس کے کیا حقائق سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ تو سب جب سامنے آئے گا بعد میں تو تب پتہ چلے. اسد عمر صاحب یہ بتائیں کہ 135 ارب روپے کی بولی لگا کر عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کو خرید لیا ہے، تو ہماری نجکاری کے جو معاملات ہیں، جو عمل جاری ہے، اس پر اس کے کتنے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اب کیا بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ بھی کھلے گا؟ لیکن جی پہلے تو نجکاری کے عمل کو اگر آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے لے کر 2025 تک 17 سال کا عرصہ ہے. اس میں کوئی 4 مختلف حکومتیں گزری ہیں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر نجکاری ہوئی ہے اس پورے 17 سال کے عرصے کے اندر. جو آخری دور جو گزرا جس میں نجکاری کی گئی، بڑے پیمانے پہ کی گئی، وہ جنرل مشرف کا دور تھا. ایک فوجی جرنیل تھے، عدلیہ مکمل طور پہ آزاد نہیں تھی، باقی بھی بندشیں تھیں، تو اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر نجکاری کی گئی. اس میں اچھا ہوا یا برا ہوا وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ کلر بحث ہے. تو اس کے بعد تو چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کو کامیابی سے نہیں کر سکی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا اگر آج پی آئی اے کی نجکاری ہو جائے تو اس سے ایک اثر آئے گا پورے نجکاری کے پروگرام پہ، میرے خیال میں بالکل آئے گا. بیکاز جو سب سے زیادہ مشکل نجکاری کے کیسز ہیں ان میں سے ایک پی آئی اے ہے. تو اگر آج کامیابی سے نجکاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں اس کا ضرور اثر پڑے گا جو آگے مزید آگے جو نجکاری جن کی کرنی ہے. اور یہ غیر ملکی کمپنیاں کیوں؟ ایک بڑا ادارہ ہے پی آئی اے، اس کا نام بھی ہے، غیر ملکی کمپنی کوئی بھی شریک نہیں ہوئی اس میں؟ تو صرف نجکاری نہیں نا، غیر ملکی کمپنیوں نے تو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دی ہے. آج جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جا رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو آج سے 20 سال پہلے آتی تھی. تو اتنے صرف کم نہیں ہے، آدھی سے بھی کم ہے. تو باقی جو دنیا ہے، جس طریقے کی ابھی ہم پہلے جو بات کر رہے تھے نا، جو پہلا حصہ تھا ہماری گفتگو کا، وہ اس سے براہ راست جڑا ہوا ہے. جب اتنا بڑا سیاسی بحران ہوگا جہاں کسی کو یہ نہیں پتا کہ 6 مہینے کے بعد پاکستان کی سیاسی شکل کیا ہوگی، حکومتی ڈھانچہ کیا ہوگا، جہاں معیشت جو ہے وہ چل نہیں رہی ہے، بالکل ایسے حالات ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے ہیڈ کو بھی آ کے پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا چاہیے پڑے کہ جی ہم سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں بحال کر پا رہے ہیں، ٹیکسیشن کی پالیسیاں غلط ہیں. تو اس ماحول کے اندر یہ امید رکھنا کہ بڑے پیمانے پہ باہر سے آ کے کوئی سرمایہ کاری کرے گا وہ ممکن نہیں ہے. ہاں اسپیشل کیسز ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ریکارڈنگ ہے. اس وقت دنیا کے اندر منرلز کی شارٹیج ہے، کاپر گولڈ دونوں جو ریکارڈنگ کے اندر جو منرلز ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں ان دونوں کی بے تحاشا ریکارڈ لیول پہ مانگ ہے اس وقت دنیا کے اندر. اس قسم کے منصوبوں کے لیے ان مشکل سیاسی حالات کے اندر بھی آپ کو سرمایہ کار مل سکتے ہیں. اچھا اسد صاحب، ایک ذرا لیمن کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے کہ پی آئی اے کے لاسز ہم نے دیکھا وہ تو کوئی اس سے پہلے کے جو سٹیٹس آئے وہ شاید 698 ارب تھے. اب یہ جو بیڈرز ہیں جو کوالیفائی کر جاتے ہیں، جو ون کر جاتے ہیں، تو یہ لاسز وہ جس طرح بیل آؤٹ پہلے گورنمنٹ کر رہی تھی وہ ان کو کلیئر کر کے دے گی یا اس کا بھی کوئی پروپورشن ہوگا؟ دیکھیں جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پرانا جو قرضے ہیں وہ سارے کے سارے الگ کر دیے گئے ہیں اور یہ کلین بیلنس شیٹ یعنی جس کے اوپر کوئی قرضے نہیں ہے وہ اب دی جا رہی ہے نجکاری کے لیے. اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں ان ملازمین کا بھی جو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ اس کا وہ بوجھ برداشت کرے گی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور اسی لیے یہ نجکاری ممکن ہو سک رہی ہے. پی آئی اے بحیثیت مجموعی جو آج تک پہلے جتنی بھی دفعہ کوشش کی گئی وہ ہر دفعہ ناکام ہوئی. اگر اور ابھی آپ نے دیکھا تھا اسی حکومت کے ہوتے ہوئے پچھلے سال جب کوشش کی گئی تھی تو پھر ناکام ہوئی تھی. تو اب تو یہ بڑا صاف ستھرا اس کو کر کے شائن کر کے پالش کر کے اچھا جو حصہ ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو وہ جو آپ کے پرانے جو قرضے ہیں وہ پاکستان کا ٹیکس پیئر ہی ادا کرے گا. اسد صاحب آپ فرما رہے ہیں معیشت چل نہیں رہی، اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس وقت
ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خود بلوچستان میں پانچ کمپنیاں پاکستانی کمپنیاں ہیں وہ معدنیات کے سلسلے میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا معیشت نہیں چل رہی۔ اچھا، پہلی بات تو اسٹاک ایکسچینج معیشت نہیں ہوتی۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے اندر واقعی میں ریکارڈ پروفٹس ہوئے، بے تحاشا پرائز بڑھی ہے، لیکن صرف اسٹاک ایکسچینج کی ہی اعداد و شمار میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ساری سب بڑی کمپنیاں 100 کمپنیاں، ان کے پہلے 6 ماہ کے ابھی ریزلٹس جو ہیں اس کا مجموعی طور پہ جو ریزلٹ سامنے آیا ہے وہ یہ تھا کہ پچھلے سال سے منافع ان کا مجموعی طور پہ 3% کم ہو گیا۔ تو اسی سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معیشت آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی سرمایہ کاری کی، اس سال یہ خبر بھی اسی ہفتے اخبار کے اندر آ چکی ہے، اس سال جو سرمایہ کاری کا حجم ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے، جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جس کو کہا جاتا ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم سطح ہو اس سال۔ سو سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، جہاں 20 سال پہلے تھے اس سے آدھی سے بھی اس وقت کم پہ ہیں۔ آپ کی جو بڑی صنعتوں کی پیداوار ہے جو 4 سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی اگست 2025 میں اگست 2021 سے کم تھی۔ سو مختلف آپ کے اشاریے جو، اور حکومت اس وقت، حکومت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ آگے معیشت کو ہم نے جو اس کا خطرہ تھا کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، تو وہ تو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد سے وہ ٹھہراؤ اس کے اندر آ گیا، لیکن وہ ٹھہراؤ ہی ہے، معیشت ابھی بھی جمود کا شکار ہے، اس نے بھی چلنا نہیں شروع کیا ہے۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پی آئی اے کے حصص کی نجکاری کا عمل مکمل ہوا اور عارف حبیب گروپ نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے کے جو میجورٹی شیئرز ہیں وہ خرید لیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں لکی کنسورشیم رہا جس نے 134 ارب روپے کی آخری بولی دی، اور تیسرے جو بڈر تھے وہ ایئر بلو تھا، اور وہ پہلے مرحلے میں ہی باہر ہوئے کیونکہ ان کی بولی صرف 26.5 ارب ڈالر کی تھی۔ اس طرح ارشاد صاحب اب عارف حبیب گروپ نے جو میجورٹی شیئرز ہیں پی آئی اے کے وہ خرید لیے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، چیلنجنگ ہے، یا ظاہرہ بزنس مین نے اپنا کچھ نہ کچھ منافع تو دیکھا ہوگا، اور واقعتاً پی آئی اے کی ورتھ اتنی تھی یا اس سے زیادہ تھی، یا بالکل ایکچول ویلیو پہ یہ پی آئی اے جو ہے وہ اس کی نجکاری ہوئی؟ ایک افسوسناک اور شرمناک حقیقت ہے کہ پی آئی اے ایک دور میں ایشیا کی 135 ارب روپے ہیں، ہاں روپے ہیں، اور جو ایئر بلو نے بھی دی تھی وہ 26.5 ارب روپے تھی۔ یہ روپے میں تھی، شاید وہ ڈالر میں نے کہہ دیا، ڈالر ہو تو پھر کیا بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک دور میں ایشیا کی دوسری بڑی ایئر لائن تھی۔ پہلے نمبر پہ جاپان تھا جس نے جیٹ طیارے خریدے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ہم تھے۔ اور یہ جو سعودی ایئر لائن ہے اور ایمریٹس ہے اور کئی اور ایئر لائنز ہیں، پی آئی اے نے شروع کی، بلکہ ایمریٹس میں تو وہ جو کے ہے وہ کراچی ہے اور ہماری وہ ہے۔ اب اس وقت ایئر انڈیا کے پاس 206 طیارے ہیں اور ایمریٹس کے پاس 260 طیارے ہیں، اور پی آئی اے کے پاس، جس کے پاس تقریباً 190 یا 85 اسٹیشن ہیں، صرف 18 طیارے ہیں فعال۔ ٹوٹل کوئی 30 کے قریب ہیں، 30 سے زیادہ ہیں یا کم ہیں، اور 18 فعال ہیں۔ یہ ہے ہماری پی آئی اے کی تاریخ، جو ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں قابل فخر ایئر لائن ہوتی تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دفاتر بھی ہیں، اس کے پاس اوور سٹافنگ ہے، سٹاف نہیں ہے، سٹاف زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ۔ جہاں کسی اور ایئر لائن کے پاس ایک جہاز کے لیے 100 بندہ ہے، ہمارے پاس 300 یا 350 لوگ ہیں۔ لیکن ویلیو یہ ہے، اور یہ بھی اب دیکھ لیں کہ جس طرح اسد عمر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری حکومت نے اون کر لی ہیں۔ اس کے بعد یہ 75% شیئرز کی قیمت ہے۔ اب
ایک اور چیز جو ہے ابھی سوال ہے کہ کیا یہ 135 ارب روپے متعلقہ جو ادارہ ہے وہ ادا کرے گا یا اس کا بھی کچھ حصہ ادا کیا جائے گا اور باقی انہوں نے پی آئی اے پر لگانا ہے، ڈیولپمنٹ پر خرچ کرنا ہے، چلانے کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے. دوسرا جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں، نیو یارک میں ہوٹل ہے اور جگہ پہ وہ کیا اس بولی کا حصہ ہیں یا وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ حکومت کے پاس رہیں گے، یہ ایک سوال بھی ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو سالانہ بیل آؤٹ پیکیجز جاتے تھے، بیل آؤٹ پیکیجز جا رہے ہیں، سرکاری خزانے سے ادائیگیاں ہو رہی ہیں، ایک جو صرف اس نہیں، تمام جو ادارے سرکاری ادارے ہیں، سرکاری تحویل میں ادارے ہیں، اس پر جو قومی خزانے سے خرچہ ہو رہا ہے اس سے بچت ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جس گروپ نے یہ لیا ہے وہ ایک بڑا گروپ ہے اور کاروباری طور پر مضبوط گروپ ہے اور کاروباری سوجھ بوجھ رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے توقع کرنی چاہیے کہ اب پی آئی اے کی کارکردگی بہتر ہوگی، اس کی جو ملازمین کے لیے بہتر مراعات ہوں گی، مسافروں کے لیے سہولتوں میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کا نام ایک ایئر لائن کے تھرو جو ہے دنیا میں یہ جو ہم پر یعنی پی آئی اے کی وجہ سے تنقید ہوتی تھی کہ جی مسافر تنقید کر رہے ہیں مختلف ایئرپورٹس پر جو ہم سے سلوک ہوتا ہے، یعنی جہازوں سے اور ہمارے پائلٹ سے اور ہمارے سٹاف سے، اس سے نجات ملے گی. جی تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے، جتنے میں بھی ہوا ہے تو یہ مناسب بھی ہوا ہے. اب کوشش کرنی چاہیے کہ باقی بھی تمام کے تمام ادارے جو بھی ہیں وہ جلدی سے جلدی پرائیویٹ کیے جائیں، نجکاری ان کی ہونی چاہیے. حکومت جو اربوں روپے سالانہ جو ہے، کئی سو ارب کئی ہزار ارب جو ہے وہ خرچ کرتی ہے ان مردہ ہاتھیوں پہ، سفید ہاتھیوں پہ، اس سے جو بچت ہوگی اس سے ہماری ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس عمل کو تو ہر صورت میں ہر لحاظ سے اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. حکومت کا بہتر فیصلہ ہے، کاش کہ یہ پہلے ہو جاتا، لیکن دیر آیا درست آیا، اب ہو گیا ہے تو بھی قابل اطمینان ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. بہرحال نجکاری کا جو باقی عمل ہے، کیونکہ سب سے کمپلیکس، گمبھیر، پیچیدہ اور کرٹیکل کیس پی آئی اے تھا. جی بالکل. اب اگر یہ بھی پار لگ گیا ہے، نجکاری اس کی ہو گئی ہے، تو باقی جو اسٹیٹ اور پاور کمپنیز کو سب سے پہلے کریں، اس میں تو ساری تو نقصان میں بھی نہیں ہے، منافع بخش اس میں جو ہے قوم کو بہت مہنگی بجلی، وہ ڈائریکٹ اثر ہے عام آدمی پہ. عام آدمی جو ہے اس کو سستی بجلی ملنی چاہیے اور اسی طرح یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پرائیویٹائز ہوں اور لوگ کمپٹیشن ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو کوئی، ورنہ ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح سے سولر لوگ لگوا رہے ہیں پینل اور جو نیٹ میٹرنگ کا نیا انہوں نے فارمولہ دیا ہے اس کی وجہ سے لوگ بیٹریز لگوا رہے ہیں اور نیٹ میٹرنگ سے نکل رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا وہی حال ہوگا ان پاور کمپنیوں کا، خاص طور پر جو تھرمل اور کوئلے پر چلنے والی ہیں. جو پی ٹی سی ایل کا ہو رہا ہے کہ لوگ صرف انٹرنیٹ سہولت کے لیے کنیکشن لے لیتے ہیں، ان کی سروسز کوئی بھی نہیں لیتا. تو وہی حال ان کا ہونے والا ہے. ہوگا یہ کہ جناب یہ دروازوں کھٹکھٹا کے کہیں گے جی میٹر لگواؤ، اور لوگ کہیں گے جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنا سولر میٹر لگوایا ہوا ہے، سولر ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب ان کو بھی پرائیویٹائز جتنی جلدی ہو سکتا ہے کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اذیت سے، مہنگائی سے، مہنگی بجلی سے نجات ملے. لیکن ارشاد صاحب دوسرے معنوں میں دیکھیں، پی ٹی سی ایل نے تو اپنی سروسز کو امپروو بھی کیا نا. وہ ابھی جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ اس کے تھرو وہ بہت سے ان کو آن کر لیا، ان سے بھی پیسے کما رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے. لیکن پرائیویٹائزیشن اس سے پہلے تو وہ لائن مین بہت بڑی چیز ہوتا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی لیکن جو بھی صورتحال ہو، جو دوسری کمپنیز ہیں وہ حاوی ہو گئی ہیں نا. اب ظاہر ہے وہ حاوی ہو گئی ہیں. ابھی جو 5G اسپیکٹرم ہے اس کی بھی بڈنگ ہونی ہے اور وہ بھی میرے خیال اسی اسکیجول میں کوئی سلسلہ تھا اس کا. بہرحال یہ وہ اقدامات ہیں کہ جس پہ معاشی ماہرین بھی کئی سالوں سے مشورے دے رہے تھے، عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ آپ نے ایک ہاتھی رکھا ہوا ہے، آپ اس کو چارہ ڈالی جا رہے ہیں اور بس وہ نہ کام کا نہ کاج کا. تو اب اس طرح کے جو ہاتھی ہیں مزید بھی ان کو
رخصت کر دینا چاہیے. بہرحال یہ کریڈٹ جو وزارت نشکاری ہے اور باقی لوگ ہیں ان کو ضرور یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آخر اس کو کسی نہ کسی طرف یہ بیل منڈے منطقی انجام تک پہنچا دی. اور ہماری نیک خواہشات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے خریدی ہے. نئی کمپنی جو ہے اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ مسافروں کو سہولتیں فراہم کریں, پی آئی اے کا نام دوبارہ روشن کریں, پی آئی اے کو باقی جو دنیا کی کمپنیز ہیں ان کے مقابلے کی ایک کمپنی بنائیں. آپ کے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے, بہت زیادہ ایئرپورٹس موجود ہیں, لائسنس موجود ہیں, اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. اور دنیا میں جو یہ قومی پرچم لے کر اڑتی ہے ہماری پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ اس کے قابل بنائیں اس کی سروسز کو اور اس کمپنی کو. ارشاد صاحب ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے. برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے, اور یہ ساتھ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ جو بدلتی عالمی سیاست ہے اس نے مڈل پاورز کے لیے مشکل دور کا آغاز کر دیا ہے, اور مڈل پاورز کے لیے یہ پیش رفت خاصی پیچیدہ بھی ہو رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ درمیانی طاقتوں میں سب سے کامیاب ملٹی الائنر کے طور پر ابھرے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ان کی شخصیت کی بھی تعریف ہے, لیکن پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کیونکہ ایک ٹرم استعمال ہوئی تھی ارشاد صاحب ملٹری ڈپلومیسی کی, تو اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں اس کے عملے سے متعلق بات کر رہی ہیں کہ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ڈالروں میں آپ لوگ لیتے ہیں لیکن آپ پرفارم نہیں کر رہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو کنونشنل فارن آفس بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو کیسے ہم نے مومنٹم دینا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں شخصیات کی بڑی اہمیت ہے, ہر معاشرے میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جاتی جو مضبوط نظام ہے نا وہ ہم تشکیل دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہیں. اور شخصیات پر انحصار جو ہوتا ہے بہرحال ایک وقتی چیز ہوتی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اتنی بڑی ایک ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جو قوم کی طرف سے ان کو دی گئی اور انہوں نے قبول کی ہے, تو اب اس کو ادارہ جاتی سسٹم میں ڈھالیں. سسٹم ایک بنے جس میں یہ پھر شکایات نہ ہوں کہ ہمارا کوئی سفیر کام نہیں کر رہا, ہمارا سفارت خانہ کام نہیں کر رہا, ہمارا نیریٹو نہیں چل رہا, جو ہم مسئلہ کشمیر ہے, دہشت گردی ہے, اور جو ایشوز ہیں پاکستان کے ان پر دنیا عالمی برادری جو ہے وہ توجہ تو دیتی ہے لیکن ساتھ نہیں دیتی. صرف توجہ ہی تو ہم نے نہیں دلانی ہوتی نا, ہم نے اس کا کوئی حل نکالنا ہوتا ہے. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے جو یہ ادارے ہیں اور ان میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ ایک یکجہتی کے ساتھ, ایک اتفاق رائے کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ, ایک ارادے کے ساتھ, مضبوط ارادے کے ساتھ وہ اس سسٹم کو آگے چلائیں تاکہ دنیا میں جہاں جہاں ہمیں کوئی مسائل درپیش ہیں یا جہاں سے ہمیں معاشی تعاون درکار ہے, جہاں سے ہمیں سفارتی تعاون درکار ہے, جہاں سے ہمیں پاکستان کو مدد چاہیے سیاسی سطح پر, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک مضبوط سیاسی سفارتی ڈھانچہ وجود میں آئے جو ماضی کا بوجھ اور ملبہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرے اور جدید تقاضوں کے مطابق, جدیدیت کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم اپنا جو دنیا میں موقف پیش کر سکیں, اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اور انڈیا کے مقابلے میں بہرحال انڈیا ہمارا دشمن ہے, ہمارا دشمن رہے گا, وہ سازشیں بھی کرے گا, وہ دنیا بھر میں ہمیں بدنام بھی کرے گا, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہمہ جہت ایک کوشش کرنی ہوگی, اور وہ ایک اجتماعی کاوش ہی ہو سکتی ہے. انفرادی کوششوں کے نتائج اس طرح سے برآمد نہیں ہو سکتے جتنا اجتماعی کوششوں کے, اجتماعی کاوش کے, اجتماعی جو
सोच को परवान चढ़ाने के बाद हो सकते हैं। अच्छा, ये आपने इंडिया का जिक्र किया, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया है। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है और हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका और इस सफारती नाकामी के बाद हिंदुस्तान को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। यानी रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार पाकिस्तान के पास अब शिफ्ट होता नजर आ रहा है। मैं तो हमेशा ये बात कहा करता हूँ, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि भारत जो है कुछ भी नहीं है, ये हमारी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ, नाकामियाँ थीं जिसने भारत को हवा बनाया। देखें, जिस 50 के अशरे में, 60 के अशरे में भारत के पास जवाहरलाल नेहरू जैसी क़यादत थी, अबुल कलाम आज़ाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बड़े बड़े लोग नाम लेते जाएं, हमारे पास क्या थे? उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। उनके पास सरमाया था, उनके पास इदारे थे, उनके पास एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी थी। इसके बावजूद हम हर महाज पर भारत से आगे थे, भारत हमसे पीछे था। हम उस वक्त जब हमने ख़ुद ही सुस्त रवि का मुजाहरा किया, खुशगुमानियों में उलझ गए, या हमने बड़ा भाई या छोटे भाई के जो सबक हमें अमेरिका ने पढ़ाने की कोशिश की और वो जो हमें दाना डाला हम उसको चुगना शुरू किया, तो भारत ताकतवर होता गया। हमने अमेरिका ने कहा कि जी ये जिहाद नहीं है, दहशतगर्दी है, हमने भी वही राग अपना शुरू कर दिया। हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, भी हमारी सरजमीन कब इस्तेमाल हुई दहशतगर्दी के लिए? सरजमीन तो इंडिया की इस्तेमाल हुई है, 1970 में इस्तेमाल हुई, 71 में इस्तेमाल हुई है दहशतगर्दी के लिए। और सारे ममालिक, ये जो श्रीलंका में दहशतगर्दी हो रही थी, कौन करा रहा था? लेकिन इरशाद साहब एक पहलू और हमने जब कमज़ोरी दिखाई, भारत आगे बढ़ता चला गया। और भारत कमज़ोरी वहाँ दिखाई जो दो कौमी नज़रिए पे हमने तय किया था। दो कौमी नज़रिए पर भी हमने कंप्रोमाइज़ किसी न किसी सतह पर किया। हमने कभी सोशलिज्म का तजर्बा कर रहे हैं, हम कभी जनाब मार्शल लॉ का तजर्बा कर रहे हैं, हमें किसी वक्त कुछ बात कर रहे हैं। हम अपने कायदे अल्लामा इकबाल की तालीमात, कायदे आज़म के तस्वुरात की रोशनी में चलते रहते, पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह बनाते, अवाम को मुत्तहद करते रखते और अवाम की राय पर एतमाद करते, तो भारत कभी भी हमसे आगे नहीं बढ़ सकता। जी बिल्कुल ठीक है शाह और अब भी हम इसी तरह ही भारत को चारों शाने चत कर सकते हैं। ये हमारे अंदर आलियत मौजूद है। टाइम खत्म हो गया इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।